नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि इन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा लगता है कि महाज खोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड यानी अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह के इक़दाम करने का फैसला क्यों किया है, इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी को कम करने के लिए, जंग बंदी करवाने के लिए, सीज़फायर करवाने के लिए साजिश का किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट वो अपने सर बांध रहे हैं। तो बहरहाल एक तो खबर ये रही है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत ये दावा करती है कि गुर्बत का खात्मा हो गया है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि 80 करोड़ हिंदुस्तानी आज भी यानी राशन पर जिंदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुर्बत का भी खात्मा नहीं हुआ और मोदी हुकूमत के जो दावे हैं वो झूठे हैं। तो बहरहाल अब मरकज़ी हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी की ज़र क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने हिंदुस्तान भर के जो रियासतें हैं उन्हें हिदायत जारी की है कि सिविल सप्लाईज महकमे के ज़रिए जो राशन दिए जाते हैं वो 3 माह का राशन एक साथ दे दिया जाए। तो बहरहाल इस तरह की हिदायत रियासतों को मौसूल हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम है उसमें जो राशन बहुत ज़्यादा जमा कर दिया गया है उसकी नकासी भी अमल में आएगी। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम मुजाहिद की तरफ और पूछते हैं कि मरकज़ी हुकूमत 3 माह का राशन एक साथ देने की जो हिदायत दी है उसके पीछे राज क्या है? राज, जिस तरह से आपने राज की बात कही है उसी तरह पूरे मुल्क में ये बात चल रही है कि इसका राज क्या है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जंग की सूरत में इस तरह की सूरत हाल पेश आती है कि लोगों को पहले से घरों में अनाज महफूज किया जाए, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगबंदी हो गई है, आर्ज़ी सही मगर अमन बरकरार है। ऐसी सूरत में क्या वजह है कि दे सकते हैं? या फिर और एक सूरत हाल है, वो है कुदरती आफाती सवामाई। जी, ऐसे मौके पे 3 महीने का स्टॉक या 2 महीने का स्टॉक दिया जाता है। लेकिन मुल्क में पहली मर्तबा मोदी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 3 महीने का राशन एक साथ दे दिया जाए। शायद मेरे ख्याल से कोरोना के दौर में इस तरह से किया गया था, उसके बाद पहली मर्तबा यह किया जा रहा है। लेकिन अवामी शुकूक को दूर करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने वजाहत कर दी है कि मानसून सेशन शुरू हो रहा है। मानसून सेशन में अनाज का ज़ख़ीरा रखना मुश्किल है, या तो फिर वो पानी में भीग जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, लिहाजा लोगों को भी लेने में मुश्किल आती है। तो ये फ़ैसला किया गया है कि 3 महीने का जो राशन का स्टॉक है चावल का, वो मई की अवाखिर तक तमाम रियासतों को हिदायत दी गई कि वो अपने लिए मुख्तस जो कोटा है वो कोटे को उठा लें, लिफ्टिंग कर लें। अच्छा, तो तमाम महकमे रियासतों को हिदायत दे दी गई है। तेलंगाना के महकमे सिविल सप्लाईज़ ने मरकज़ी हुकूमत को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा है कि हमारा जो कोटा है मई का वो करीब कंप्लीट होने के करीब है। हम जून से इस पर अमल करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त। तो महीने के आखिरी तक तेलंगाना की जानिब से कोटा हासिल कर लिया जाएगा और उसके बाद जून में शायद 3 महीने का कोटा एक साथ दिया जाएगा। तेलंगाना के महकमे जो सिविल सप्लाईज़ है उन्होंने कहा कि 1.7 मैट्रिक टन चावल जो है 1 माह की ज़रूरत होती है। अच्छा। इस लिहाज से 3 महीने के लिए तकरीबन 5 लाख मैट्रिक टन चावल की ज़रूरत है। इस तरह उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को ये बात बताई। हाँ, बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि 3 माह का जो अनाज है एक साथ दे दिया जाएगा। और ऐसे भी नाज़रीन, जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, आप देखेंगे कि बारीक चावल राशन की दुकानों पर किसी रियासत में जी
جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. تو بہرحال خاص طور پر باریک چاول اگر کی بات کی جاتی ہے تو ریونت ریڈی نے اس کا اعلان کیا تھا, اور ویسے بھی تلنگانہ میں جو اسکیمات منظر عام پر آتی ہیں اس کی تقلید سارے ہندوستان میں کی جاتی ہے. تو بہرحال ناظرین یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک ساتھ 3 ماہ کا راشن اب دیا جا رہا ہے. لیکن ایک اہم خبر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں خاص طور پر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کی ایک خاص بات رہی ہے. آزادی سے پہلے ہو یا آزادی کے بعد یہاں سے جو عازمین کرام کے قافلے روانہ ہوتے تھے ان کا شاندار استقبال کیا جاتا تھا. پھر واپس جب آتے تھے تو ان کا استقبال ہوتا تھا, یعنی وداعی تقریب بھی بہت بڑے پیمانے پر منعقد کی جاتی تھی اور استقبالیہ بھی بہت بڑے پیمانے پر منعقد کیا جاتا تھا, اور آج بھی اسی روایت پر عمل کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ بتا دیں کہ حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ, جسے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی کہا جاتا ہے, تو وہاں سے جو روانگی ہو رہی ہے عازمین حج کی, تقریباً 11,000 عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کل چیف منسٹر ریونت ریڈی عازمین کے قافلے کو سبز جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. یہ روایت رہی ہے, لیکن KCR میں سمجھتا ہوں کہ آخری سال جیسا کہ اقتدار سے محرومی سے آخر 1 سال قبل وہ ہری جھنڈی دکھانا بھول گئے تھے یا وہ نہیں پہنچے تھے. نہیں, کئی سال تک انہوں نے یہ تھا, ابتدا میں کیا تھا انہوں نے, ہاں, اس کے بعد نہیں کیا تھا. کانگریس کی حکومت آنے کے بعد جی گزشتہ سال چیف منسٹر ریونت ریڈی عازمین کے قافلے کو روانہ کرنا چاہتے تھے, لیکن ریاست میں لوک سبھا کے انتخابات کا شیڈول جاری ہو گیا تھا. رہنمائی خطوط جاری ہونے کی وجہ سے انتخابی ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ ریاست میں نافذ ہو چکا تھا. اس لیے اس وقت چیف منسٹر کے علاوہ کوئی بھی سرکار آفیشل نے یہ کام انجام دیا ہے. سیاسی قائدین کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن اس مرتبہ چیف منسٹر 16 مئی کو حج ہاؤس سے عازمین حج کے قافلے کو روانہ کریں گے. حج کمیٹی کی جانب سے اس کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. عوام منتخب نمائندوں کو, مسلم نمائندوں کو, چیئرمینوں کو, اہم قائدین کو, اہم شخصیتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان پاکستان کی کشیدگی کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کے تعلقات سے ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ ہندوستان کا کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے. اس لیے عظیم ملک ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عالم اسلام کے جو مشہور دینی درسگاہیں ہیں یا مدارس ہیں وہ ہندوستان کی سرزمین پر پائے جاتے ہیں, اور ہندوستان کے ان مدارس سے دنیا بھر کے علماء فارغ بھی ہوتے ہیں, فارغ التحصیل ہیں, اور وہ دنیا کے مختلف مقامات پر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں, عوام کی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو بہرحال پاکستان کا اگر جائزہ لیں تو 4 صوبوں پر مشتمل ہے, اور ہندوستان کا اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک رقبے کے حساب سے دیکھیں گے, کہ آبادی کے حساب سے دیکھیں گے, ترقی کے حساب سے, یہاں تک کہ معاشی لحاظ سے بھی اگر دیکھیں گے تو ہندوستان کا پلڑا بہت بھاری ہے پاکستان کے مقابلے میں. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کروایا, نہ کم کروایا بلکہ جو آپ دیکھیں گے کہ یعنی ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو مرنے سے بچایا, جنگ بندی کروائی, یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. وہ سعودی عرب کا انہوں نے دورہ کیا. سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 600 ارب ڈالرز کی معاملات جو ہے سرمایہ کاری کرنے والا ہے سعودی عرب امریکہ میں, تو اس کے حصے کے طور پر جی ہاں کئی معاہدوں پر دستخط ہوئے. وہاں پر انہوں نے 3-4 مرتبہ کہہ دیا کہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کروائی اور تجارت نہ کرنے کی دھمکی دی, جس کے نتیجے میں دونوں ممالک جنگ بندی کے لیے تیار ہو گئے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں امریکہ میں بھی انہوں نے یہ بات کہی, اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جس وقت جنگ بندی کا اعلان کیا نریندر مودی نے نہیں کیا یا شہباز شریف نے نہیں کیا, بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایکس پر اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے انہوں نے اعلان کر دیا کہ 5 بجے سے جنگ بندی ہوگی. اب آپ کو بتا دوں کہ مودی جی کے بارے میں, جیسا کہ مودی جی ہمیشہ ٹرمپ کو اپنا فرینڈ کہا کرتے تھے اور ٹرمپ مودی کو فرینڈ یا دوست کہا کرتے تھے, اب ایسا لگتا ہے کہ اس دوستی میں دراڑ آ گئی ہے. مودی پریشان ہے اور ٹرمپ ہندوستان کے خلاف بولنے لگے ہیں. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ اپنے دوستوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ خطرناک حد تک آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. تو بہرحال امریکہ سے یعنی دوستی کی امید تو رکھی جا سکتی ہے, لیکن بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے زیادہ.
خود انحصاری جو ہوتی ہے، خود مکتفی ہونا چاہیے. تو بہرحال اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کر دیا ہے، دونوں کو برابر کا مقام دے دیا ہے. اب حال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کے جو سی ای او ہے ٹم کوک، ان سے قطر میں بات کی اور کہا کہ آپ جو ایپل فون سے وہ اسمبل کر رہے ہیں جنوبی ہند یعنی ہندوستان کی جنوبی ریاستوں میں، وہ بند کر دیجئے اور جو پروڈکشن آپ کا ہو رہا ہے وہاں پر وہ بھی بند کر دیجئے اور اسے امریکہ منتقل کر دیجئے، جس سے اور ہندوستان خود اپنا خیال رکھ لے گا. آپ ہندوستان کی تعمیر میں حصہ ادا کر رہے ہیں، ایسا مت کیجئے. یہ بات ٹرمپ نے کہی ہے. اور آپ کو یہی بتا دوں کہ تقریباً ایپل نے 12 ماہ کے دوران ہندوستان میں 22 ارب ڈالرز مالیتی ایپل فون اسمبل کیے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو نعیم مجاہد صاحب آپ یہ بتائیے کہ کس طرح ٹرمپ اپنے دوست مودی جی کے خلاف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، بہت بڑا طاقتور، بہت بڑی طاقت رکھتا ہے. دنیا اس کی طاقت کے ساتھ کو مانتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ہماری طاقت کو، ہماری اہمیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخاب مہم میں ہمارے مودی نے حصہ لیا تھا. جہاں جہاں اب کی بار ٹرمپ سرکار یہ وہ نعرہ دیا تھا. اچھا یاد دلایا آپ. جی، وہاں پر ٹرمپ کی شکست ہو گئی تھی. پھر جب دوبارہ جیت کے آئے اس مرتبہ، تو سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم امریکہ کا دورہ کرے، وہاں ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ چلو بھائی ٹرمپ سے جب ملاقات ہو گئی تو ہندوستان میں ٹریڈ بڑھے گا اور جو بھی ہندوستان کے خلاف تجدید عائد ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ہندوستان کی معیشت میں مستحکم ہوگی اور مزید کاروبار ہندوستان کو ملے گا. اس طرح کی ہم سوچ رہے تھے. لیکن ہوا کیا، ہم نے جو ہمارا جو ٹیکس تھا، ٹرمپ کے کہنے پہ مودی نے اپنے ٹیکس کو کمی کر دی. سب سے پہلی بات یہ کام کرے، اس میں بڑا نقصان ہوا. جی، اور ہم نے دیکھا کہ جب مودی امریکہ کے دورے پہ تھے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہاں پر جو غیر مقیم ہندوستان، غیر قانونی طور پر مقیم ہندوستانیاں ہیں، انہیں عزت سے لانے کی بات کی جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے غیر مقیم ہندوستانیوں کو جس طرح سے ہتھکڑیاں اور میں جکڑ کے یہاں پر لایا گیا، تب بھی ہم خاموش رہے. یہ ہم یہ اگر چاہتے تو ہم اپنا پروٹیسٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم خاموش رہے. مودی سے شاید مودی نے خاموشی اختیار کی. پھر دو ہم نے دیکھا، ایک تو ہم ٹریڈ اپنے ٹیکس میں کمی کر لیے، پھر ہمارے نوجوانوں کو جس طرح سے واپس کیا گیا اس پر بھی ہم نے خاموشی اختیار کی. اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ بندی کرائی ہے، جبکہ ہماری حکومت یہ کر رہی ہے کہ یہ بات غلط ہے. تو اس طرح سے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے رشتے رہے ہیں کھٹے میٹھے، ان رشتوں سے ہندوستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے بلکہ نقصان ہی ہوا ہے. جی، ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ٹرمپ کا بیان ہے کہ میں نے دھمکی دی ہندوستان اور پاکستان کو، اگر تم لوگ جنگ بندی پر راضی نہیں ہوگے تو پھر تمہارے خلاف تجارتی یعنی کارروائی کی جائے گی، یعنی تجارت نہیں کی جائے گی. تو اب ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے. اور آپ دیکھیں چین نے کیسا دھمکایا. جی ہاں بالکل. اس کے بعد وہ اپنے گھٹنوں پہ آ گئے اور معاملہ برابری پر آ گیا. جی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، لیکن جو ٹیرفز کی بات ہوتی ہے اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، ٹرمپ کو کوئی جواب نہیں دیتے. جبکہ آپ دیکھیں یوکرین ایک چھوٹا سا ملک ہے، یعنی اگر ہندوستان کے حساب سے دیکھا جائے تو ہندوستان میں ایک دھبا نظر آئے گا، ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا یوکرین. لیکن اب وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو صدر ہے زیلنسکی، امریکی صدر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور ہمارے مودی جی پتہ نہیں کمیونیکیشن گیپ ہے یا کون سا گیپ ہے، بہرحال وہ کچھ نہیں کہتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حد تو یہ ہے کہ اب جو ثالثی کی بات ٹرمپ نے کی ہے اس سے مودی اور ٹرمپ کے درمیان ٹینشن چل رہا ہے. ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے جس انداز میں بات کی ہے اس سے پہلے ہی ہندوستان نے نو ٹیرفز ڈیل کی پیشکش کر دی تھی، یعنی ٹیرفز نہیں کی پیشکش کر دی، اس کے باوجود بھی امریکہ خاطر میں نہیں لا رہا ہے. تو اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنی قوت پر بھروسہ ہونا چاہیے. ہم اگر ایک طاقتور ملک کے سامنے اس طرح سے جھکتے رہیں گے تو ہمیں کبھی سمجھے گا نہیں، اور ہمیں اس طرح سے رسوا ہونا پڑے گا اور نقصانات اٹھانا پڑے گا.
اور آپ دیکھیں گے کہ امریکی معیشت کو مستحکم کرنے میں ہندوستانی جی نژاد جو ہے انڈین اوریجن جو باشندے ہیں امریکن سے، ان کا اہم کردار ہے. صرف معیشت نہیں، وہاں کا جو آئی ٹی جو ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، یا پھر وہاں کا جو میزائل سیکٹر ہے، اس میں ہر جگہ ناسا وغیرہ میں پورے ہندوستان چھائے ہوئے ہیں. کہاں چھائے ہوئے ہیں پورے. جی جی. تو بہرحال ناظرین، اب ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو یہ حرکت کی ہے اس سے ہندوستان نے جو خواب دیکھا ہے، یہ گلوبل ٹیک مینوفیکچرنگ ہب کا جو خواب دیکھا ہے اس سے بہت اس پر اثر پڑا ہے. اور ویسے بھی جنوبی ہند کی جو ریاستیں ہیں نعیم مجاز صاحب، یہاں پر آئی فون اسمبل کیے جاتے ہیں. 22 ارب ڈالر، 22 بلین ڈالرز ایک سال کے جو ہے وہ ویلیو تھی، اس ویلیو کے فون بنائے گئے یہاں پر. بہت بڑی بات ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہندوستان اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو کسی کے سامنے انہیں جھکنا نہیں چاہیے. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے کچھ تم آگے بڑھو، کچھ ہم آگے بڑھو، وہ کر سکتے ہیں. کچھ تم 2 قدم پیچھے ہٹو، کچھ ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. لیکن ہتھیار ڈال دینا یا اپنے آپ کو جھکا دینا یہ غلط بات ہے. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. جھکنے کا جہاں تک سوال ہے، ہندوستان نے پاکستان کے آگے نہیں جھکا ہے. اور یہ جو خبریں آپ تک پہنچاتی رہی ہیں یا بتاتی رہی ہیں ان کا نام ہے لیفٹیننٹ کرنل صوفیہ قریشی. صوفیہ قریشی پر سارے ہندوستان کو ناز ہے. یہ گجرات کی بیٹی ہے اور کرناٹک کی بہو ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ملت اسلامیہ کی یہ دختر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کے بارے میں بی جے پی کی جو ذہنیت ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے مدھیہ پردیش کے ایک وزیر قبائلی بہبود وجے شاہ کے بیان سے. وجے شاہ نے بہت ہی گندی بات کی، بہت ہی بکواس کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو صوفیہ قریشی کے بارے میں بات کی، انہوں نے صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن کہا. لیکن جیسے ہی مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے سوموٹو ایکشن یعنی از خود کارروائی کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تمہیں معافی مانگنا چاہیے، تم نے ایک ناقابل قبول بات کی ہے، فضول بات کی ہے، بکواس کی ہے، اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی پولیس کو بھی انہوں نے ہدایت دی ہے کورٹ نے. تب اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گیا ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، جو اس طرح کی بات کرتا ہے، اس سے تمیز سے پیش آنا اچھی بات نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ایک مجرم کی طرح. جس کے مجرموں کے خلاف، ملزمین کے خلاف جس طرح ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. کیونکہ اس نے ہندوستانی فوج کی توہین کی ہے، صوفیہ قریشی کی نہیں بلکہ ہندوستانی خواتین کی توہین کی ہے. دیکھیے جب جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے تب وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر تمام اپوزیشن جماعتیں مرکزی حکومت کی تائید کریں، ہر فیصلے کی تائید کریں. میں نے دیکھا کہ کانگریس ہو یا تمام سیاسی جماعتیں، انہوں نے مرکز میں بی جے پی حکومت ہونے کے باوجود ملک کے مفادات کی خاطر مرکزی حکومت کے ہر فیصلے کی، فوج کے ہر فیصلے کی تائید کی. اس کے باوجود ایک طرف بی جے پی اور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو سیاست سے بالاتر ہو کر سب تائید کرنے کی بات کرتے ہیں. جب انہی کی جماعت کا ایک وزیر، بی جے پی کا ایک وزیر صوفیہ قریشی کے خلاف جس نے جو الفاظ استعمال کیا ہے، اگر اس کے خلاف بی جے پی کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ صوفیہ کے خلاف بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ سارے مسلمانوں کے خلاف بات ہوئی. ارے ہندوستانی بیٹیوں کے، ہندوستانی خواتین کے خلاف بات ہوئی ہے. بالکل بات. جی جی. بہرحال ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریاستی کابینہ سے لات مار کر نکالنا چاہیے. دیکھیے اس کی جو زبان ہے، بی جے پی کے جو قائدین ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور صوفیہ قریشی کی دن بہ دن بی جے پی میں جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھائی جا رہی ہے یا جان بوجھ کر خاموش بیٹھا جا رہا ہے. ایسے عناصر کو چھوڑا جا رہا ہے. بالکل بالکل چھوڑا جا رہا ہے. ویسے اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ میں نہیں شامل کیا جانا چاہیے، بلکہ اگر حق کی کارروائی کی جانی چاہیے، حق کی بات کی جائے تو لات مار کے نکالنا چاہیے. اگر وہی کوئی ہندو بیٹی کو کسی مسلم قائد کی جانب سے یہ بات کہی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں واویلا مچ جاتا. جی ہاں. ارے آپ مطلب یہ گودی میڈیا اس قدر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے دیکھے تو صبح شام تک وہ لوگ تو ایسا ٹرائل کرتے کہ آج خاموش بیٹی اختیار کرے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اس بیٹی نے، اس کا خاندان، اس کا باپ دادا سب نے قوم کی خدمت کی ہے، فوج میں ہی اپنی حصہ داری نبھائی ہے. اس کے باوجود بھی اس طرح سے اگر ایک فوجی کے خلاف یہ بات کہی جا رہی ہے اور
لوگ خاموشی سے اختیار کر رہے ہیں اور بی جے پی اس کے وزیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی, اس کو وجہ نمائی نوٹس بھی جاری نہیں کرتی, تو پھر آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ وہ کیا چاہتی ہے. لیکن ہم سلام کرتے ہیں سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کے نئے جج آپ کو بتا دوں چیف جسٹس ہیں بی آر گوائی. کل انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا تھا اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے انہیں اپنے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا تھا. آج انہوں نے اس معاملے میں چیف جسٹس بی آر گوائی نے واضح طور پر کہا کہ وجے شاہ کو فوری یعنی مدھیہ پردیش ہائی کورٹ جانا چاہیے اور وہاں پر معذرت خواہی کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں, بہت بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں. لیکن کل ہی شاید ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس وزیر نے شاید معذرت خواہی کی, یہ کہا کہ میرے بیان کو میڈیا نے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے. یہ تو پرانی باتیں ہیں, پرانی باتیں. توڑ مروڑ کر پیش نہیں کیا بلکہ اس طرح کے وزیروں کو توڑ مروڑ کر دینا چاہیے سیاسی طور پر, اور انہیں ان کے گھر کا راستہ دکھانا چاہیے کہ دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو کوئی گولی مارو. ڈیش کو دیش کے غداروں کو کہہ رہا ہے, وہ بھی مرکزی کابینہ میں شامل ہے. دیکھیے ریاض صاحب, جی جس طرح کے مسلمانوں کے خلاف جو بیان بازی کر رہے ہیں بی جے پی کے لوگ, انہیں عوام پسند بھی کر رہے ہیں اور کامیابی بنا رہے ہیں اور منسٹر بھی عہدے دے رہے ہیں. اب دیکھیے ایسے کئی لوگ ہیں, جی حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے, اور گاندھی جی کے خلاف گستاخی کرنے والوں کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے, ایم پی بنایا گیا ہے. تو یہ لوگ کو صرف اور صرف یہ چاہیے کہ جب تک مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کچھ بکتے نہیں ہیں, شاید ان کا کھانا سم نہیں ہوتا یا ان کے پیٹ کی تکلیف دور نہیں ہوتی. جی بہرحال پیٹ کی تکلیف دور کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو آتا ہے, سپریم کورٹ کو بھی آتا ہے, ہائی کورٹ کو بھی آتا ہے, اور جمہوریت کو بھی آتا ہے, دستور کو بھی آتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی حرکتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تباہی و بربادی کا سامان کرنے والی ہے. ہندوستان میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور خواتین کا جو احترام کیا جانا چاہیے, اس طرح کے عناصر خواتین کو بدنام کرتے ہیں, خواتین کے خلاف سیکسی ریمارکس بھی کرتے ہیں لوگ. دیکھو, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے والے آج ایک بیٹی کے خلاف جو آواز اٹھائی گئی ہے, جو الزامات عائد کیے گئے ہیں, وہ اس پر خاموشی اختیار کی. جی ہاں, گودی میڈیا جس طرح ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تالا جو پڑا ہوا ہوتا ہے وزیر اعظم نریندر مودی کے منہ پر, اس طرح کے واقعات میں اگر وہ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے پھر وہ؟ بالکل صحیح ہے, بولنا بھی چاہیے. جی بالکل بولنا چاہیے. بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں. جس طرح کہ نعیم مجاہد نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جو بھی بناتا ہے وہ بی جے پی کا بہت بڑا لیڈر بن جاتا ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جب سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا, جانوروں کے نام پر بے قصور انسانوں کا قتل شروع ہو گیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی میں ماب لنچنگ کی بات کر رہا ہوں, ہجومی تشدد کی بات کر رہا ہوں. ہجومی تشدد میں اخلاق سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ آج کی تاریخ تک ذاکر جیسے نوجوان بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مارے جانے والوں میں 15 سالہ امتیاز بھی شامل ہے, جو اپنے ماں باپ کے لیے ایک یعنی محنت کرتا تھا اور روزی روٹی کے ذریعے یعنی انہیں یعنی اشیاء محتیاج فراہم کرنے والا وہ لڑکا تھا. تو بہرحال اب جو خبر آئی ہے, آپ کو بتا دوں کہ موب لنچنگ کے ذریعے بہار میں 2 بھائیوں کو انتہائی بے دردی سے پیٹا گیا. کہا یہ گیا کہ ایک جانور چوری ہو گیا تھا اور خسائی ایریے میں وہ جانور دستیاب ہوا, جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 50 سے 60 لوگوں پر مشتمل ہجوم نے 2 بھائیوں کو پکڑا. ایک بھائی کا نام ہے ذاکر, دوسرے کا نام ہے نہال قریشی. یعنی ذاکر قریشی اور نہال قریشی کو پکڑ کر ایک کھمبے سے باندھا گیا اور باندھ کر اس قدر یعنی راڈز, یہ لوہے کی سلاخوں سے, لاٹھیوں سے, اور یہ جو کرکٹ بیٹ ہوتا ہے وہ بیٹوں سے اور وکٹوں سے اس قدر مارا گیا کہ ذاکر کی حالت خراب ہو گئی. وہ اٹھ اپنے قدموں پر ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا. تو بہرحال جب اسے اسپتال منتقل کیا گیا تو وہ شہید ہو چکا تھا. تو ایک بھائی شہید ہوا ہے اور نہال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو قاتلوں کے ٹولے ہیں وہ پھر رہے ہیں اور بے قصور نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں. کبھی یہ جانوروں کی چوری کا بہانہ بناتے ہیں جبکہ ان میں ہمت نہیں ہے. اگر ہمت ہے تو پھر یہ مودی حکومت سے دریافت کریں کہ ہزاروں ٹن جو گائے کا گوشت بیرونی ممالک جا رہا ہے, بیف جو بیرونی ممالک جا رہا ہے, وہ کیسے جا رہا ہے, یہ سوال کریں. دیکھیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ دلتوں پر حملے ہوئے تھے. جی انہوں نے عوام سے اپیل کی تھی کہ مارنا ہے تو مجھے مارو, انہیں مت مارو. جی پھر آج مسلمان مر رہے ہیں. جی مسلمان نہیں آتا ان کو بیچاروں, حملے ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو نہ تو فوجی بیٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے, نہ مسلمان آپ بہار میں مر رہے ہیں جہاں پر دونوں کی اتحادی حکومت ہے,
وہاں پر آپ کا منہ کھلتا ہے. نہیں، آپ کو مسلم بہنوں سے ہمدردی ہے، ان کی بیٹیوں سے بیٹوں سے ہمدردی نہیں ہے آپ کو. جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ایک وزیر اعظم کو شعبہ نہیں دیتا کہ وہ امتیاز کریں. جی جی، بلکہ ملک میں امن و امان کو قائم رکھنا مرکزی حکومت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن ریاستوں میں بی جے پی یا پھر اس کی حلیف جماعتوں کی حکومتیں ہیں، وہاں پر اقلیتوں کو اور دلتوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اس کے سلسلے میں آپ یقین مانیے کہ جب ان کی ڈیڈ باڈی دیکھی گئی ذاکر کی، پوری نیلی پڑ چکی تھی. اور اس سلسلے میں اب بہار پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ پنکج کمار اور منٹو رائے کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ آپ کئی 3 اور ملزمین ہیں، انہیں گرفتار کیا جانا باقی ہے. اور اس سلسلے میں پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. ویسے ناظرین، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں ورنگل میں آپ دیکھیں گے کہ کانگریس کے جو علاقائی یعنی منڈل وغیرہ ہیں، وہاں کے صدور ہیں، وہاں کے جو عہدیدار ہیں، ان کا انتخاب بھی عمل میں لایا جانے والا ہے. ایسے میں پردیش کانگریس کمیٹی کے جو آبزرور ہیں عامر علی صاحب MLC، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو کوئی محنت کرے گا کانگریس کو بنیادی سطح سے یا جڑوں سے یعنی روٹس اس کے مضبوط کرے گا، ایسے لوگوں کو عہدے دیے جانے چاہیے. جی دیکھیے، کانگریس پارٹی میں تنظیمی انتخابات ہو رہے ہیں اور پردیش کانگریس کمیٹی نے تمام اضلاع کے لیے 2 آبزرورز مبصرین کا انتخاب کیا ہے. وہ اپنے اپنے اضلاع کو پہنچ کر پارٹی کے قائدین کا اجلاس طلب کر رہے ہیں. پارٹی نے واضح طور پر ہدایت دی کہ 2017 سے جو پارٹی میں ہیں انہیں عہدے دینے کے بارے میں غور کیا جائے. جس طرح سے عامر علی خان کی آپ نے بات کی ہے، انہیں ورنگل کا آبزرور بنایا گیا ہے. میں نے سنا ہے ان کا کہ سماجی انصاف کیا جائے گا. جی جی، کانگریس کی جو باڈی تشکیل دی جائے گی اس میں سماجی انصاف کیا جائے گا، سماج کے تمام طبقات کو نمائندگی دی جائے گی. یہ اچھی بات ہے. جی جی، بہرحال ناظرین، آپ کو بتاؤں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے شہر حیدرآباد فرخند بنیاد کو کس کی نظر لگ گئی ہے. یہاں پر آئے دن قتل کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ قتل اور جواب میں بھی قتل کیا جا رہا ہے. اور ایسے میں ہی نیلوفر ہاسپٹل کے قریب ایک قتل کا واقعہ پیش آیا جس میں 20 سالہ ایان قریشی اپنی زندگی سے محروم ہو گیا. اس بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نعیم وجاہت کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.